नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 7वां पारा सूरत नाम, आयत नंबर 15 to 19। लफ्ज़ी तर्जमा, कुल कह दीजिए, इन्नी बेशक मुझे अखाफ खौफ है, इन अगर असई तो मैं नाफरमानी करूं रब्बी अपने परवरदिगार की, अज़ाब का, यौमिन अजीम बड़े दिन के, यानी क़यामत के दिन से। अस्तग़फिरुल्लाह। मन जो शख्स युसरफ बचा लिया गया अनहु से यौम दिन उस दिन, फ़क़त पस तहकीक रहिमा हो उस पर मेहरबानी फरमाई, वज़ालिका और ये फ़ौज़ुल अज़ीम खुली कामयाबी है। वाइन और अगर यमसस का आपको पहुँचाएँ अल्लाह बिज़ुर्रिन कोई तकलीफ़, फ़ला पस नहीं काशिफ़ा कोई दूर करने वाला लहू इसको, इल्ला मगर हुआ वही। वाइन और अगर यमसस का पहुँचाए आपको बिखैरिन कोई भलाई, फ़हुआ बस वो अला कुल्ली शैइन कदीर हर चीज़ पर कादिर है। वाहुआ वो काहिरु गालिब है, फ़ौक़ा इबादिही अपने बंदों पर। वाहुआ अल हकीमुल ख़बीर और वो दाना और ख़बरदार है बेशक। कुल कह दीजिए, अय्यु कौन सी शैइन चीज़ है, अकबारू सबसे बढ़कर, शहादतन गवाही के लिए। कुल कह दीजिए, अल्लाहु अल्लाह, शहीदुन गवाह है, बैनी मेरे दरमियान, व बैनकुम और तुम्हारे दरमियान। व उहिया और वही किया गया है, इलैया मेरी तरफ, हाज़ल कुरान ये कुरान, अन ये के लिए, उनज़िराकुम ताकि मैं डराऊँ तुम्हें, भी इसके साथ, अमन और जो बालागा ये पहुँचे, अन्नाकुम तो क्या तुमने, लतशहदून ज़रूर गवाही देते हो, अन्ना ये के माअल्लाहि कि अल्लाह के साथ, आलिहातन माबूद हैं उखरा दूसरे भी। कुल कह दीजिए, ला नहीं अशहदु मैं गवाही देता। कुल कह दीजिए, इन्नमा सिवाय इसके नहीं कि हुआ वो इलाहुन माबूद है, वाहिदुन अकेला, व इन्नानी और बेशक मैं बड़ी हूँ बेजार हूँ, मिम्मा उससे तुशरिकून जिनको तुम शरीक बनाते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान से ये कलमात कहलवाए गए, कह दीजिए, कह दीजिए, कह दीजिए, सुभान अल्लाह, कह दीजिए, अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो बेशक मैं एक बड़े दिन के अज़ाब से डरता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये ऐलान करवा कर दूसरे सब लोगों को बताया गया है कि अगर बफ़र्ज़ महाल हमारे मासूम और सबसे ज़्यादा नेक बंदे से भी किसी नाफरमानी का इर्तिकाब हो जाए तो वो भी हमारे अज़ाब से नहीं बच सकता। फिर दूसरों के लिए कैसे मुमकिन है कि अम्बिया को झुठलाने जैसे जराइम करने के बावजूद हमारे अज़ाब से बेफिक्र होकर बैठ रहे हैं। सूरत मुत्तफ़िफ़ीन में फरमाया, क्या ये लोग यकीन नहीं रखते कि बेशक वो उठाए जाने वाले हैं एक बड़े दिन के लिए, कि जिस दिन लोग रब्बुल आलमीन के लिए खड़े होंगे। इस यौम अज़ीम की मिक़दार की तरफ इशारा करते हुए इरशाद फरमाया, सूरत मारिज में, एक सवाल करने वाले ने इस अज़ाब के मुतल्लिक़ सवाल किया जो वाक़या होने वाला है काफ़िरों पर, इसे कोई हटाने वाला नहीं अल्लाह की तरफ से जो सीढ़ियों वाला है, फरिश्ते और रूह इसकी तरफ चढ़ते हैं। वो अज़ाब एक ऐसे दिन में होगा जिसका अंदाज़ा 50,000 साल है, 50,000 साल का एक दिन। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन सुम्मा आमीन। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर सोने और चांदी के मालिक के लिए कि जो इनमें से इसका हक अदा नहीं करता, क़यामत के दिन आग से तख्तियाँ बनाई जाएंगी और फिर इन तख्तियों को दोज़ख की आग में गर्म किया जाएगा और फिर इन तख्तियों से इसके पहलू पर, इसकी पेशानी पर और इसकी पीठ पर दाग दिया जाएगा। जब कभी ये तख्तियाँ ठंडी हो जाएंगी तो इन्हें दोबारा गर्म कर लिया जाएगा।
یہ سزا اسے اس دن جس کی مقدار 50,000 سال ہے برابر ملتی رہے گی، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ پھر اسے یا تو جنت کا راستہ بتا دیا جائے گا یا پھر دوزخ کا۔ بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فرمایا جس شخص سے اس دن وہ ہٹا لیا جائے گا یعنی وہ عذاب، تو یقیناً اس نے اس پر رحم کر دیا، یعنی اللہ نے رحم کر دیا اس پر، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ یعنی بلند مراتب حاصل کرنا تو بہت اونچا مقام ہے۔ اگر کسی سے آخرت کا عذاب ہی ٹل جائے تو اپنی جگہ یہی بہت واضح کامیابی ہے۔ سورۃ بروج میں فرمایا بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ ہمیں ان کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ فرمایا اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، بے شک اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، وہی کمال حکمت والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس آیت سے شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے، کیونکہ جس انسان کا یہ عقیدہ پختہ ہو جائے کہ دکھ درد کو دور کرنے والا اور فائدہ پہنچانے والا صرف اللہ ہی ہے، تو پھر دوسروں کے آگے سجدے کرنا اور ان کی قبروں پر نذرانے چڑھانا اور سمجھنا کہ وہ حاجات پوری کر سکتے ہیں بہت بڑی حماقت ہے۔ قرآن نے اس بات پر خصوصیت کے ساتھ زور دیا ہے کہ ہر قسم کا نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس پر عقیدہ پختہ ہو تو انسان شرک میں مبتلا نہیں ہوتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ ارشاد فرمایا سورۃ اعراف میں کہہ دیجئے میں اپنی جان کے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں اور نہ ہی کسی نقصان کا، مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو ضرور بھلائیوں میں سے بہت زیادہ حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں نہیں ہوں مگر ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے لڑکے، جب تو سوال کرے تو ایک اللہ سے کر، اور جب تو مدد مانگے تو ایک اللہ سے مانگ، اور جان لے کہ اگر ساری امت تمہیں نفع پہنچانے پر جمع ہو جائے تو وہ نفع نہیں پہنچا سکتی مگر وہی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر ساری امت تمہیں نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر وہی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ کلمیں اٹھا لی گئی ہیں اور صحیفے خشک ہو چکے۔ اِن یمسسک بخیر فہو علی کل شیء قدیر۔ ارشاد فرمایا سورۃ فاطر میں جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے رحمت میں سے کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں۔ سورۃ نمل میں فرمایا یہاں وہ جو وہ لاچار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کے جانشین بناتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بہت کم تم نصیحت قبول کرتے ہو، بہت کم تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، جو تو عطا فرمائے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جو تو عطا نہ فرمائے اس کو کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی دولت مند کو اس کی دولت تجھ سے بچا نہیں سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، تو یہ دعا آپ بھی یاد کیجئے، چھوٹی سی دعا ہے اور بہت خوبصورت دعا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ سب لوگ خواہ بڑے سے بڑا جابر ہو اس کے سامنے بے بس ہیں، بے شک
تمام گردنیں اس کے آگے جھکی ہوئی ہیں، وہ ہر ایک پر غالب ہے، ساری کائنات اس کی مطیع ہے۔ صفات کمال دو ہیں، قدرت اور علم۔ پہلے جملہ جو ہے وہ هو القاہر الفوق عبادہ، میں کمال قدرت کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرا جملہ الحکیم الخبیر سے کمال علم ثابت ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے احکام میں کمال حکمت والا اور اپنے بندوں کے معاملات کی پوری خبر رکھنے والا ہے، پوری خبر۔ بے شک فرمایا کہہ دیجئے کون سی چیز گواہی میں سب سے بڑی ہے؟ کہہ دیجئے اللہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اس کے ساتھ ڈراؤں اور اسے بھی جس تک پہنچے۔ کیا بے شک تم واقعی گواہی دیتے ہو کہ بے شک اللہ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں؟ نعوذ باللہ۔ کہہ دیجئے کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا، کہہ دیجئے وہ تو صرف ایک ہی معبود ہے، اور بے شک میں اس سے بڑی ہوں جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ سبحان اللہ۔ کفار مکہ کے بعد جب یہود و نصارہ کی اکثریت نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا، نعوذ باللہ، تو کفار کہنے لگے کہ بتاؤ اب تمہاری رسالت کی گواہی کون دیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ان کافروں سے کہیے کہ اللہ سے بڑھ کر کون گواہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی خبر میں جھوٹ کا احتمال نہیں ہو سکتا، اور یہ قرآن بھی میری نبوت کی تصدیق کرتا ہے جس کی مثل تم لوگ لانے سے عاجز ہو، اور یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے اے اہل مکہ کہ میں تمہیں اور تمام بنی نوع انسان جو ہیں ان کو ڈراؤں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ مشرکین کے شرک کا انکار کریں اور کہیں کہ تم لوگ تو اللہ کے ساتھ دوسرے جو ہیں ان کو معبود ہونے کی جو گواہی دیتے ہو، لیکن میں انکار کرتا ہوں اور صرف اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہوں اور تمہارے جھوٹے معبودوں سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ اللہ ہم بھی یہ گواہی دیتے ہیں تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کی گواہی میں اللہ کا رسول، لہٰذا اب مزید کسی گواہی کی ضرورت نہیں۔ ارشاد فرمایا سورۃ نساء میں، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اللہ کافی ہے گواہ۔ اور سورۃ فتح میں فرمایا وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، اور اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے۔ بے شک فرمایا کہ یہ قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا ہے کہ میں تمہیں اس سے ڈراؤں اور اس کو بھی جس تک یہ پہنچے۔ اس سے مراد قیامت تک آنے والے تمام عرب و عجم اور جن و انسان ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ میری رسالت عالمگیر اور قیامت تک کے لیے ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا سورۃ فرقان میں، بہت برکت والا ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فیصلہ کرنے والی کتاب اتاری تاکہ وہ جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ سبحان اللہ۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو میرے علاوہ کسی کو نہیں دی گئیں۔ 1 مہینے کی مسافت سے دشمن پر رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، سبحان اللہ۔ اور دوسرا، ساری زمین میرے لیے مسجد اور پاکی کے لائق بنا دی گئی ہے، جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے میری امت کے ہر فرد کے لیے وہی نماز جائز ہے۔ تیسرا، میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کی گئیں۔ چوتھا، میں تمام مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور 5واں، اور مجھے سفارش کا اختیار دیا گیا ہے جو میں قیامت کے دن اللہ کے حکم سے کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ان کامیاب لوگوں میں، خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرمانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بھی گواہی دیں۔ اس کے لیے ہماری محبت بے انتہا ہونی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ایمان تب تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ میں تمہیں ہر اس چیز سے جو تمہیں پیاری ہے، وہ تمہارا باپ ہے، وہ تمہاری ماں ہے، تمہاری اولاد ہے، تمہارا مال ہے، ہر چیز، جہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ کیونکہ فرمایا کہ جس سے تم محبت کرتے ہو قیامت کے دن تمہارا خاتمہ اسی کے ساتھ ہوگا، یعنی تم اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ تو کیا آپ نہیں چاہتے
کہ آپ کا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پر ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھائے جائیں، تو اس کے لیے ہمیں محبت کرنی پڑے گی، اور محبت کے لیے اطاعت کرنی پڑے گی۔ محبت کے لیے اطاعت لازمی جزو ہے۔ محبت تو ہو، اطاعت نہ ہو تو وہ محبت نہیں ہے۔ فرمایا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے پہنچا دو، چاہے ایک آیت یعنی ایک مسئلہ ہی کیوں نہ ہو۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بات سننے والوں میں سے ہر ایک اسے جو یہاں موجود نہیں میری بات پہنچا دے۔ اور سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات یاد کر کے اسے آگے پہنچاتا ہے۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کا اور اس کے رسول کا پیغام جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اب یہ آپ کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ آپ تک قرآن پہنچ رہا ہے، آپ دوسروں کی خیر خواہی کرتے ہوئے اس کو آگے پہنچائیں۔ میں نے اپنا فرض ادا کیا، آپ اپنا فرض ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ شاید یہی ایک نیکی ایسی ہو جائے ہم سے کہ اس کے بدلے میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم پر رحم کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔